नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथी, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अजीम है कि जिसकी तौफीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज अल्लाह की तौफीक से सूरह अल आराफ की आयत नंबर 147 से हम अपने सबक का आगाज़ कर रहे हैं। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वल्लज़ीन कज़्ज़बू बिआयातिना व लिक़ाइल आखिरति हबितत अमालुहुम हल युज़्ज़ौना इल्ला मा कानू यअमलून। और जिन लोगों ने हमारी आयतों को और आखिरत की मुलाकात को जुटलाया, उनके आमाल बर्बाद हो गए। उन्हें क्या बदला मिलेगा मगर वही जो कुछ वो किया करते थे। इस आयत मुबारका ने रब्बे करीम ने इंसान के अमाल की जो सज़ा और जज़ा है उसका ज़िक्र किया और अमाल की बर्बादी का ज़िक्र किया, और ये फरमाया कि जो लोग हमारी आयात को कबूल नहीं करते, जुटलाते हैं, और फिर दूसरी बात जो कि अल्लाह की ने मुतलकन साथ इसके मुतसलन के मुलाकात को जुटलाते हैं, आखिरत की मुलाकात। और जो अल्लाह करीम ने पहले पारे में कहा था ना, बिल आखिरत हुम यूक़िनून, आखिरत पर ईकान की हद तक जो है यकीन है, ये ईमान की सिफ्त में से एक सिफ्त है। तो जो लोग ईमान की इस सिफ्त को कबूल नहीं करते और महज ये समझते हैं कि यही दुनिया है, यहाँ पर ही जो कुछ बसर करना है वही बसर करना है, इसके बाद आगे कोई दुनिया ना जन्नत है, ना दोज़ख है, ना हशर होगा, ना अल्लाह करीम का हिसाब व किताब होगा। तो ऐसे लोगों को अल्लाह करीम एड्रेस कर रहा है कि एक तो वो मेरी आयात को जुटलाते हैं, यानी कि जो भी नबी बात करते हैं, मेरा नबी जो भी आया, मेरी निशानियाँ लेकर आया, मेरे नबी ने जो भी बात की उनको मानने से इनकार किया। पहली बात ये बताई। और दूसरी ये, फिर मेरे साथ जो मुलाकात मैंने कहा कि आखिरत में मैं तुमसे हिसाब लूँगा, जो कुछ मैंने तुझको अता किया उसका हिसाब व किताब करूँगा, उस मुलाकात का भी इनकार करते हैं। तो ऐसे लोग जो अल्लाह फरमाते हैं उनके सारे अमाल बर्बाद हो गए। तो समझिए ये बात आई, इस आया करीमा में अल्लाह करीम में बात समझाना चाह रहे हैं कि इंसान के अमाल का जो दारोमदार है, इंसान के अमाल की जज़ा का जो दारोमदार है वो ईमान के साथ है, वो ईमान के साथ है। अगर बंदा साहब ईमान नहीं और उसने किसी भी नबी की बात पर ईमान नहीं रखा, यानी कि हम जो बैठे हैं उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है, हमने अगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बात पर अमल ना किया, जो उन्होंने अहकामात दिए उनको जुटलाया, एक होता है गुनाह करना छोटे मोटे, बंदा ये नहीं कहता कि नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, नमाज नहीं पढ़नी चाहिए मगर नहीं पढ़ता, ये दोनों चीज़ें अलहदा हैं। जुटलाने से मुराद ये है कि कबूल ही ना करना, केड़ी नमाज केड़ा रोज़ा। जिमें हमारे दरमियान भी ऐसे लोग हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, लेकिन ये कि अल्लाह के अहकामात को, आयात को, अल्लाह के अहकामात को जुटलाना और चीज़ है और उसमें कोताही करना और चीज़ है। नमाज ना पढ़ना, रोज़ा ना रखना, ये बेशक गुनाह है, बेशक गुनाह है, लेकिन इकरार करके जुटला देना, इनकार कर देना, ये कुफर है, ये कुफर है। और उसके सबब से अल्लाह फरमाता है फिर उनको वहाँ जब मेरे पास आएंगे तो किसी अमल का भी कोई बदला उनको नहीं मिलेगा।
تو یہاں اللہ کریم نے اپنی اس یوم جزا کا جو بدلہ دینا ہے نیک لوگوں کو، اس کا سارے کا سارا دار و مدار اللہ نے اعمال کے ساتھ جوڑ دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے ایک حدیث مبارک ہے، آپ فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جاہلیت کے زمانہ میں ابن جدعان ایک شخص تھا، کافر تھا، رشتہ داروں کے ساتھ بڑا حسن سلوک کیا کرتا تھا اور مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ کیا یہ عمل اس کو نفع دے گا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمل اس کو نفع نہیں دے گا۔ کیوں؟ اس نے ایک دن بھی یہ نہیں کہا کہ اے میرے رب میری خطاؤں کو قیامت کے دن بخش دینا، یعنی کہ مانا نہیں اور اللہ سے معافی نہیں مانگی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ایمان والے نہیں اور نیک اعمال کرتے ہیں دنیا میں، پاکستان میں اگر آپ دیکھیں تو وہ گلاب دیوی ہاسپٹل ہے، ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے جو ایک ہندو عورت کے نام پہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح انگریزوں کے یہاں پر ہاسپٹل ہے، سر گنگا رام ہسپتال ہے، وہ بھی ہندو کے نام پر بنا ہوا ہے۔ اس طرح کے اور کئی چیریٹی کے کام آپ دیکھیں، دنیا میں سب سے بڑا جو چیریٹی کا کام کیا جاتا ہے وہ بل گیٹس نامی آدمی ہے جو مائکروسافٹ کا مالک ہے، اور اربوں ڈالر کی وہ چیریٹی جو ہے وہ کرتا ہے۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں، جیسے آپ کے اور میرے بچوں کو، دوتوں پوتوں کو ویکسین پلائی جاتی ہے نا، یہ پولیو کی، یہ بھی ایڈ باہر سے آتی ہے ان کی طرف سے، غیر مسلموں کی طرف سے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب وہ اتنے زیادہ کام کرتے ہیں، لوگوں کے بھلائی کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو مدد کرتے ہیں، مسکینوں کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، بیماری بھی کا علاج بھی کرتے ہیں، کروڑوں اربوں ڈالر جو ہیں وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کی مخلوق پر، تو پھر وہ کدھر جائے گا؟ تو سمپل سا جواب یہ ہے کہ یہاں جو ذکر رب کریم کر رہا ہے وہ آخرت میں جزا کی بات کر رہا ہے۔ دنیا میں ان کو اس کا بدل جو ہے وہ لٹا دیا جاتا ہے، جیسے مسلمان کو کہا جاتا ہے نا یعنی دا دنیا 70 آخر۔ اب وہ آخرت والا جو معاملہ ہے اس شخص کے ساتھ نہیں ہے جو ایمان والا نہیں، جو ایمان والا نہیں، جو ایمان سے فارغ ہے اور ایمان سے دور ہے، اللہ کریم اس کا بدل جو ہے اس کو دنیا میں ہی عطا کر دیتا ہے۔ اس نے اگر یہاں پر خرچ کیا، اللہ کی مخلوق پر خرچ کیا، ہم تو کہیں گے نا اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن وہ تو یہ سمجھ کے نہیں کرتا کہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں، وہ غریب سمجھ کر، مسکین سمجھ کر، ضرورت مند سمجھ کر وہ خرچ کرتا ہے کہ یار ان پر خرچ کرنا چاہیے، یہ غریب لوگ ہیں، وہ بیمار ہے، اس پہ خرچ کرنا چاہیے، ضرورت مند ہے اس کو دے دیا جائے۔ تو اللہ کریم جو ہے جب اس کا خرچ کیا ہوا ہے اس کا بدل جو ہے وہ اس کو اسی دنیا میں عطا کر دیتا ہے، اپنے اوپر اللہ کریم اس کا حق نہیں رکھتا۔ لیکن جو ایمان والا ہو جائے، جو ایمان والا ہو جائے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے والا ہو جائے تو اللہ کریم دنیا میں بھی اس کو دیتا ہے اور اس کے لیے آخرت میں بھی بچا کر حساب اس کا رکھ لیتا۔ یہ فرق ہے ایمان والے میں اور بغیر ایمان والے بندے کے خرچ کرنے میں۔ صاحب ایمان جو ہے وہ جب خرچ کرتا ہے تو دنیا میں بھی اللہ کریم اس کو عطا کرتا ہے اور آخرت میں بھی عطا کرے گا، اور آخرت میں جو عطا کرے گا نا وہ اس کی مرضی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کتنا عطا کرے گا، وہ کتنا، جس قدر انسان کی نیت جو ہے خرچ کرنے کی خالص ہوتی جائے گی اس قدر اللہ کے ہاں اس کی جزا بڑھتی چلی جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ ہیں، آپ نے 70 گنا کا بھی ذکر کیا، 700 گنا کا بھی ذکر کیا، 7000 گنا کا بھی ذکر کیا، 7 لاکھ گنا کا بھی ذکر کیا، اور پھر اللہ نے یہ بھی کہا بغیر حساب بھی کہا، کوئی حساب کتاب نہیں، جس قدر وہ چاہے گا، جس قدر وہ چاہے گا، اور اللہ کی چاہت پر یہ بات چھوڑ دی کہ اللہ جس قدر چاہے گا اس کو عطا کرے گا۔ یہ سارے کا سارا جو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یہ انسان کے نیت، جو انسان خرچ کرتا ہے اس کی نیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ جتنی نیت خالص ہوتی چلی جائے گی عمل وہی ہوگا، عمل پر ایک بندہ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، دوسرا بندہ بھی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تیسرا بھی 1 خرچ کرتا ہے، خرچ وہ سارے 1 روپیہ کر رہے ہیں لیکن سب کو اس کا بدلہ ایک جیسا نہیں ملے گا۔ اس کی نیت جو ہے نا، اس کے درجات جو ہے نا اس کے جزا کے وہ بڑھاتے چلے جائیں گے۔ تبھی تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جو صحابی ہے نا
ان کی ادنا سے ادنا جو نیکی ہے اس کو کوئی پا نہیں سکتا. کیوں؟ کہ ان کی نیت جو تھی بہت خالص تھی. اب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت کو تو ہم میں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا. تو یہ بات اللہ کریم نے کھول کر بیان کر دی کہ جو لوگ دنیا میں فقط اپنی منشا سے خرچ کرتے ہیں، اپنی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، مجھے نہیں مانتے، میرے رسولوں کو نہیں مانتے، اور پھر مجھ سے ملاقات سے انکاری ہیں، ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے، سارے کے سارے اعمال برباد ہو گئے. اب سورہ نخل میں اسی کی جو ہے تصریح اللہ کریم نے صراحت کے ساتھ جو ہے نا نص قرآنی سے اس بات کو ثابت کیا. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، میں صرف ترجمہ پڑھوں گا اس کا، مرد ہو یا عورت، سورہ نحل آیت نمبر 98، مرد ہو یا عورت جس نے بھی نیک عمل کیا بشرطیہ کہ وہ مومن ہو تو ہم ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ اسے زندہ رکھیں گے اور ہم ضرور ان کے لیے کیے ہوئے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کافروں کے تمام اعمال کو ضائع فرما دیں گے. یہ سورہ نحل میں فرمایا. اور پھر اسی طرح سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 ہے. آپ نے فرمایا، اللہ نے ارشاد فرمایا، کفار ہمارے پاس اپنے اعمال لے کر آئیں گے، لیکن ہوگا کیا؟ ہم ان کو فضا میں بکھیرتے ہوئے غبار کے ذرے بنا دیں گے. یعنی کہ وہاں وہ ان کے کسی تول میں کسی کام میں آنے والے نہیں ہیں، وہ ضائع کر دیے جائیں گے. اسی طرح سورہ مائدہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، جس میں ایمان لانے سے انکار کیا اس کا عمل ضائع ہو گیا. تو یہ ساری اللہ کے نے شرط جو ہے وہ رکھی ہی ایمان کی، کہ جو یہ چاہتا ہے کہ جب میرے پاس آئے اور اس کو ان کے اعمال کی جزا دی جائے، حساب و کتاب میں اس کو بدلہ دیا جائے، تو شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، پہلے میرے رسولوں کی بات ماننے والا ہو. پہلے میرے ابھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، یا موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے موسیٰ علیہ السلام کے وقت میں، وہ بھی مسلمان ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم تو چلیں گے قیامت تک نا، آقا کی امت تو قیامت تک چلے گی. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے وہ امتی جو عیسیٰ علیہ السلام کے وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرتے رہے، یا یوں کہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کاربند رہے، وہ لوگ بھی اسی اسلام کے دائرے میں ہی سمجھے جائیں گے، وہ مومنین کہلائیں گے. ان کو بھی وہی اجر ملے گا جو ہمیں ایمان والوں کو، کیونکہ وہ بھی ایمان والے تھے، وہ بھی ایمان والے تھے. لیکن اب جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت نہیں چلے گی. اب ہر وہ شخص جو اس دنیا میں بس رہا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن جائے، ان پر ایمان لے کر آئے، تب وہ ایمان والا ہوگا. اگر وہ کہے کہ میں تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہوں، تو پھر اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ غارت کر دیے جائیں گے. ان کا بدلہ ان کو دنیا میں تو دیا جائے گا لیکن آخرت میں نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ آخرت میں ہمیں اچھا بدل ملے، ہم جو دنیا میں اچھے اعمال کرتے ہیں ان کا بدلہ اللہ کے ہاں ہمیں میسر آ جائے، تو اس کی پہلی اور آخری شرط یہ ہے کہ انسان صاحب ایمان ہو، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس سے ملاقات کا جو ہے یقین انسان کو ہونا چاہیے کہ میں نے مرنا ہے اور ایک دن اللہ کے سامنے جا کر پیش ہونا ہے، اور اللہ کریم نے مجھ سے پوچھنا ہے، بتا تجھے میں نے مال دیا تھا کیسے کمایا تھا اور کیسے لگایا تھا، تجھے میں نے صحت دی تھی، تندرستی دی تھی، اس کو کیسے استعمال کیا تھا، تمہیں اقتدار دیا تھا اس کو کیسے استعمال کیا تھا، تمہیں جاہ و منصب عطا کی تھی وہ کس طرح استعمال کیا تھا. تو ایک ایک لمحے کا، ایک ایک پائی کا اللہ کریم جو ہے وہ انسان سے حساب لے گا. جب یہ عقیدہ اور یہ ایمان انسان کا ہو جائے تو مجھے بتائیے ذرا بھلا کون سا ایسا شخص ہے جو پھر گناہ کی زندگی بسر کرے، جو ہمہ وقت اس دھیان میں رہے کہ میں نے مالک کے سامنے جانا ہے. بھائی سمپل سی مثال ہے، کوئی مزدور کو اپنے کو 100 روپیہ دے نا جب بازار سے کوئی سودا لے گا، اور اس کو یہ پتا ہو کہ میں نے جا کے حساب دینا ہے 100 روپے کا، تو پھر وہ ہینکی پھینکی کبھی بھی نہیں کرے گا. اس کو پتا ہے کہ میں نے جا کے 100 روپے کا حساب دینا ہے، 100 روپے کا حساب دینا. پھر مالک بھی جو ہمارے جیسا نہیں، مالک وہ ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے، ہر لمحے ہر انسان کو ہر جگہ پر دیکھ رہا ہے. چلو انسان تو چلو اپنے مالک کو دھوکہ دے لے گا
کہ وہ نہیں دیکھ رہا، چلو میں جھوٹ بولوں گا، 9 کی چیز تھی تو میں نے کہا 10 کی آئی ہے، لیکن وہ تو دیکھنے والا بھی، اس کو تو دھوکہ بھی دیا نہیں جا سکتا۔ تو لہٰذا ایمان، اگر آپ اپنے اعمال کو بچانا چاہتے ہیں تو سب سے بڑی جو بات اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمائی وہ یہ ہے کہ میرے ساتھ ملاقات کا یقین پیدا کرو، کہ میرے پاس تم نے آنا ہے اور مجھ سے ملاقات تمہاری ہونی ہے، ایک بات، اور عمل جو تم کر کے آؤ گے اس کا بدلہ میں نے ہی تمہیں دینا، کوئی اور۔ قیامت کے دن بھی بادشاہی اسی کی ہوگی، حساب و کتاب بھی وہی لینے والا ہے، اجر دینے والا، سزا دینے والا، جزا مالک یوم الدین، انہوں نے کہا میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی اور نہیں ہوگا۔ اور پھر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا نا کہ اس دن کسی کی شفاعت بھی کام نہیں آئے گی، لا یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی نہیں بولے گا اس دن، جب رب کا دربار لگا ہوگا، رب کی عدالت لگی ہوگی، اور اللہ کریم اپنے شان کے لائق جب لوگوں سے حساب و کتاب لے رہا ہوگا تو کوئی زبان وہاں کھلے گی نہیں۔ یہ جو ہم سجا کے بیٹھے ہوئے نا دکانداریاں، یہ جھولے لال بیرے پار، میں اس کے لڑ لگ گئی تو میں تر گئی تو میں اس کے لڑ لگ گئی، یہ سارا ڈھونگ ہے، ڈھکوسلا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہاں کام آئے گا، ایک آپ کا عمل کیا ہوا کام آئے گا، اور دوسرا نسبت محمدی کام آئے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ کا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہے اور آپ واقعی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بن کے آپ نے زندگی بسر کی، تو پھر ایک ذات ایسی ہے اس دن قیامت کے دن جس کو اللہ کریم اجازت دے گا بولنے کی کہ میرے محبوب بات کر کیا چاہتا ہے، فقط ایک ذات، 1,24,000 رسول اور پیغمبروں میں سے فقط تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے یہ فضیلت عطا فرمائی کہ اللہ کہتا ہے میں تیری ساتھ اپنے کرسی لگاؤں گا، مقام محمود تجھ کو عطا کروں گا۔ اور اب میرے محبوب فلا سوف یعطیک ربک فترضی، میں اس قدر تم کو عطا کرتا چلا جاؤں گا کہ تو راضی ہو جائے، جب تک تو راضی نہ ہوگا میں تجھ کو عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ رب کو راضی کیا جائے اور رب کے مصطفیٰ کو راضی کیا جائے تو تبھی ہمارا جو بیڑا ہے وہ پار ہو سکتا ہے، دوسرا کوئی اور شارٹ کٹ میرے بھائی نہیں ہے۔ میری بھی 60-62 سال کی زندگی ہوگی، میں نے بھی جو کچھ مجھے اللہ نے دیا یا جو کچھ میں پڑھتا ہوں سنتا ہوں، نقال ہونا نکالی کر رہا ہوں، میں کوئی صاحب علم تو نہیں ہوں، جو کچھ میں نے پڑھا، جو کچھ میں نے سیکھا، جو کچھ میں نے سنا، مجھے تو یہ سمجھ آئی کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جو وہاں کام آ سکے۔ اور قرآن کریم میں جا بجا رب کریم نے فرمایا کہ کون ہے جو میرے اذن کے بغیر میرے سامنے بات کر سکے، کون ہے؟ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، اسی پر بات میں ختم کروں گا۔ آپ صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے گفتگو کر رہے تھے اور آخرت کی بات کر رہے تھے کہ وہاں تو انسان کے صرف عمل کام آئے گا، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، حدیث تھوڑی لمبی ہے، کہ وہاں تو انسان کے عمل جو ہے نا ان کے دارومدار پر ہوگا یا پھر اللہ کے فضل پر، دو چیزیں کام آئے گی، انسان کے اعمال یا پھر اللہ کا فضل۔ اللہ کا فضل اگر چاہے گا تو گناہ گار کو بھی معاف کر دے گا، یہ اس کی مرضی پہ، کیونکہ مالک ہے وہ۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، میں بھی اگر بخشا جاؤں گا تو اللہ کے فضل کے بغیر یہ ممکن ہے۔ اب اس سے بڑھ کر آپ کو کیا چاہیے کہ کائنات، وجہ تحلیق کائنات، وہ ہستی جس کو اللہ اپنا محبوب کہتا ہے، جس کو اللہ اپنا محبوب کہتا ہے، اور جن کے لب سے نکلی ہوئی بات کو رب کریم کبھی رد نہیں کرتا، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھ پر بھی اس کا فضل ہوا تو پھر بات، تو ہم کہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی، ہم کیا لے کر بیٹھے؟ تو لہٰذا یہ بے عملی جو ہے نا اس کو ترک کریں۔ پہلی بات تو یہ آج کا سبق اتنا ہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بے عملی ختم کریں اپنی زندگیوں میں سے، عمل کریں جتنا بھی ممکن ہے، باقی وہ زندگی جب عمل کی طرف آپ آئیں گے تو وہ دروازے خود کھولتا چلا جائے گا، خود کھولتا چلا جائے گا۔ جتنا جتنا آپ اس کے قریب ہوتے چلے جائیں گے اتنی اتنی وہ محبت آپ کے سینے میں اپنی خود ہی ڈالتا چلا جائے گا۔ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، ایک تو بے عملی چھوڑ دیں اور دوسرا اپنا محاسبہ کرتے رہا کریں کہ میں نے اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے اور میں نے حساب دینا ہے۔ ہر روز اپنا محاسبہ کریں، ہر روز اپنا محاسبہ کریں کہ میں نے آج دن میں کتنے گناہ کیے، کتنی نیکیاں کی۔ اگر گناہ کیے ہیں تو توبہ کرنے کے بغیر کبھی سویا نہ کریں،
اور وہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اس سے معافی مانگ لی جائے تو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر معاف کر دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہمارے اندر یہ وہم ہے نا کہ اسی بخشے بخشائیں، اسی بخشے بخشائیں، اس وہم کو دور کریں۔ عمل کے بغیر کوئی چارہ وہاں نہیں ہے، لہٰذا عمل اپنے بہتر کرنے کی کوشش کریں اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ دو ہی واسطے ہیں جن کے سبب سے آخرت میں آپ کو کامیابی مل سکتی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔